अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। हमेशा की तरह आज भी हमने ऐसे मौजू का इंतखाब किया है जो ना सिर्फ आपको पॉजिटिविटी की एक राह की तरफ लेकर जाएगा बल्कि उसके साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू भी ऐड करेगा। हमेशा ऐसी चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करे या आपकी सोसाइटी में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव ज़रूर करे। और हमारे शो का भी बुनियादी मकसद यही होता है। और आज का जो शो है, सबसे पहले तो ये बताती चलो, हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद है वो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं। उनका बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए और अगर आला तालीम के मेयार की बात की जाए तो उसमें भी उनका बेहद कंट्रीब्यूशन है। और आज का जो हमारा मौजू है वो भी इसी हवाले से है कि इस वक्त पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं, कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त स्टैंडर्ड क्या चल रहा है एजुकेशन का और यहाँ पे कौन से चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है एज एजुकेशनिस्ट, एज स्टूडेंट्स, ये सब कुछ हम जानेंगे आज के शो में। लेकिन सबसे पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के गेस्ट का मुझे बड़ा इंतज़ार था क्योंकि हमेशा डॉक्टर साहब से मुलाकात किसी फंक्शन में, किसी यूनिवर्सिटी के फंक्शन में, अचानक कह लीजिए ये किसी जगह से निकल रहे हैं, मैं पहुंच रहा हूं किसी शादी के फंक्शन में, तो इनके साथ एक बड़ी मोहब्बत और अकीदत है। इस हवाले से भी कि इनकी जो वीडियोस हैं, कुछ अर्सा से इनकी वीडियोस भी आने लग पड़ी हैं, मैं रेगुलर फॉलो करता हूँ। और आज के दिन की भी ख़ास बात ये है कि सुबह नाश्ते के साथ जो मैंने वीडियो सुनी वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इनका अंदाज़ कि वो बड़ी बड़ी मुश्किल बातें बड़ी आसान करके समझा देते हैं। डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी पंजाब को एक एज अ लीडर वाइस चांसलर भी सर्व करते रहे हैं और इस वक्त भी एक लीडरशिप की पोजीशन पे हैं। तो इनके हज़ारों शागिर्द हैं जो दुनिया जहान में मौजूद हैं और इनसे मोहब्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं। और आज बड़ी हमारी गुड लक है कि उन्होंने टाइम निकाला है और आज के प्रोग्राम में मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर इनके कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, चाहे इनकी पब्लिकेशंस हैं, चाहे इनकी बुक्स हैं, और अगर इनके एजुकेशन के पूरे करियर की भी अगर बात की जाए तो उस दौरान भी ये पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं सर्व करते रहे हैं। वेलकम करते हैं हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद मौजूद हैं, प्रो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि मेरी बात कासिम अली शाह के साथ, मेरी बात की भी एक वैल्यू हो जाएगी। नहीं, आप मैं बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी इज़्ज़त तकरीम मेरे दिल में है। और हमेशा से मेरी ये ख्वाहिश है कि शाह साहब जो काम कर रहे हैं कि काश कि हम भी उसमें अपना हिस्सा लें, हिस्सा दें। और मैं अब चूँकि अपना कैरियर जो है वो पूरा करने के करीब हूँ, रिटायरमेंट में थोड़ा अर्सा रह गया है, तो मैं तो यही सोचता हूँ कि शाह साहब अगर हमें अपनी शागिर्दी में ले लें नहीं, और हमें काम सिखाएं, तो ये जो नेकियों के मोती अब खेर रहे हैं इसमें हमारी भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाए। बड़ी मेहरबानी। बहुत खूबसूरत बात की है डॉक्टर साहब ने। और डॉक्टर साहब, अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, आला तालीमी निज़ाम को देखते हैं, तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? जी देखें, पाकिस्तान की जो इस वक्त हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें ना ख़ास तौर पे, तो इस वक्त हमारे मुल्क में 262 जो है वो यूनिवर्सिटी हैं, कुछ और बनने जा रही हैं अगले दिनों में। इन 262 में ज़्यादा बड़ी तादाद पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियों की है और थोड़ी तादाद जो है वो प्राइवेट सेक्टर की है। अच्छा, क्वालिटी की अगर हम बात करें, चूँकि आज का मौजू क्वालिटी है, तो क्वालिटी वाइज हमारे पास बहुत अच्छी से लेके तो बहुत बुरी यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। इस तरह से है, यानी बहुत अच्छी की मिसालें भी दी जा सकती हैं और ये मिसालें पब्लिक और प्राइवेट दोनों से दी जा सकती हैं। अच्छा। और बहुत बुरी की भी दी जा सकती हैं, एवरेज की भी दी जा सकती हैं। सही। तो अगर हमारे फॉर्मेट में नाम लेना शामिल है तो हम नाम ले सकते हैं, अदरवाइज हम नाम लिए बगैर हम बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक ऐसा हवाला इस सारी गुफ्तगू का एक तनाजुर में बनाना चाहता हूँ क्योंकि आपका माशाल्लाह पिछले कुछ 40 साल का एक्सपोजर है इस सिस्टम के साथ, और हम तो सर बाद में आए हैं। सच्ची बात है, जो भी अल्लाह ने काम ले लिया, लेकिन सच्ची बात है 20 साल 25 साल में हमारा काम, आपका एक्सपोजर ज़्यादा। आपको नहीं लगता हायर एजुकेशन पिछले 40 सालों में जो आगे जानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों लगता है वो पीछे जाना शुरू हो गई है? यानी उसमें मिकदार बढ़ गई है। यूनिवर्सिटीज़ देखिए 260 प्लस हैं इस वक्त। और अगर हम म्यार की बात करते हैं, जिसे क्वालिटी एजुकेशन कहते हैं, तो वो ज़माना जिसमें आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, जो हमारे सीनियर्स हैं, उस ज़माने में प्रोफेसर का वर्ड एक बड़ा वजनी जी, और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरार एक बड़े एक ग्रेस की चीज़ थी। आज ये तादाद भी टीचर्स की बढ़ चुकी है। मेरा ख्याल है पीएचडी जो प्रोफेसर हैं हमारे पास, उनकी तादाद भी शायद 10,000 से ज़्यादा है, जो मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन अगर म्यार की बात की जाए तो वो म्यार जो कभी था वो बिल्कुल नहीं है।
آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ؟ اس میں شاہ صاحب میرا خیال ہے ایک نیچرل فنومنا ہے کہ جب آپ کوانٹٹی کو ایکسپینڈ کریں گے تو کوالٹی پر کمپرومائز ہو جاتا ہے. شرط یہ تھی کہ کوانٹٹی کو ہم اس طریقے سے ایکسپینڈ کرتے, اس طریقے سے بڑھاتے کہ اس کی سارے لوازمات, ساری ضروریات دیتے اس کو. ہمارے ملک میں مسئلہ یہ تھا کہ کوانٹٹی کی اتنی شدید ضرورت تھی کہ ہم نے پھر کمپرومائزز کیے ہیں. ہماری گورنمنٹ نے بھی کمپرومائزز کیے ہیں, ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اللہ ماشاء اللہ زیادہ تر کمپرومائزز ہی ہیں. ان کمپرومائزز کا نتیجہ کیا ہے کہ یونیورسٹی کھول لی ایک دور دراز علاقے میں, وہاں ٹیچر کوئی کام کا جانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ہم نے پھر کمپرومائزڈ ٹیچرز وہاں رکھے, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کوالٹی جو ہے ایجوکیشن کی وہ لو سے لو ہوتی چلی گئی. بالکل کمپرومائزڈ انوائرمنٹ جو ہے صحیح جی. وہ ہمیشہ کوالٹی کو کم کرے گا. کوانٹٹی ہماری ضرورت تھی, لیکن ہم نے کیا کیا کہ پورے لوازمات دیے بغیر, جیسے کہ عموماً ہمارے جیسے ملکوں میں ہو جاتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں کہ وسائل نہیں ہوتے, اور ہم ایکسیس دینے کے لیے اسٹوڈنٹس کو ایکسیس دینا تو ضروری بات تھی نا. جی جی. تو ہم ایکسیس دینے کے معاملے میں ہم نے کیا کیا کہ چلیں ٹھیک ہے جی یونیورسٹی تو کھولو, یہاں پہ ڈپارٹمنٹ تو شروع کرو, لیکن ہم کمپرومائز کر گئے ٹیچر کی کوالٹی کے اوپر. صحیح صحیح. اچھا یہ ٹیچر کی کوالٹی کی ڈاکٹر صاحب اگر بات کریں, آپ کی میری ہمیشہ آف کیمرہ بھی ایک ڈسکشن رہتی ہے اور وہ بڑی طویل گفتگو ہمیشہ ہماری ہوتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ٹیچنگ ہے یہ ایک مزاج کا, ایک لائف سٹائل کا, ایک فل ٹائم کام کا نام ہے, یہ کوئی 9 to 5 نہیں ہے. پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے 2 ایسے پروفیشن دنیا کے ہیں جو مجھے لگتا ہے پیشن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. ایک سولجر ہونا اور دوسرا ٹیچر ہونا. ایسے ہی یعنی سولجر میں تو جان چلی جاتی ہے, فل ٹائم مطلب ایک جاب ہے آپ کی, اور جو ٹیچر ہے وہ کوئی 9 to 5 یا صرف کلاس روم تک نہیں ہے. اس کو میں بخاری صاحب کا زمانہ پڑھ رہا تھا, ہمارے جو گورنمنٹ کالج کے کبھی وائس چانسلر تھے, وہ لکھتے ہیں کہ جو کینٹ میں استاد رہ رہا ہوتا تھا اس کے ساتھ پیدل لوگ چلنا شروع ہوتے تھے. یعنی وہ گھوڑے پہ جا رہا ہوتا تھا, لوگ پیدل اس سے سوال جواب پوچھتے پوچھتے گورنمنٹ کالج تک آ رہتے تھے. یہ وکٹورین ٹائم میں. آج جو ہمارا استاد ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے پاس کیونکہ جابز نہیں ہے, ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی اس پروفیشن میں آ گئی ہے کیونکہ جابز نہیں ہے, یا پھر یہ ذرا آسان رستہ ہے, یا پھر عموماً ہی ہوتا ہے یونیورسٹی خود ہی آفر کر دیتی ہے, میڈل لیا چلو ہمارے پاس ہی پڑھانے لگ پڑو, یہ دیکھے بغیر کہ اس کی کمیونیکیشن سکل, اس کی پرسنالٹی, اس کا اٹائر, اس کا ویژن, اس کی پرسنالٹی کے جو بیسک لوازمات ہیں جو ایک افیکٹو ٹیچر کو چاہیے وہ نہیں ہے. جی بالکل ایسے, میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں استادی شاگردی کا جو رشتہ ہے نا, یہ صرف استادی شاگردی کا نہیں ہے, یہ گرو اور چیلے والا رشتہ ہے, یہ مینٹورشپ کا رشتہ ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ نے اس کی پرسنالٹی کو بھی فالو کرنا ہے. اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے استاد کی پرسنالٹی کو بھی فالو کرنا ہے, اس کے خیالات کے اوپر بھی آپ نے سر دھننا ہے, آپ نے اس کے لباس کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے اس کے بات کرنے کے طریقے کو بھی دیکھنا ہے, اور زندگی کے مسائل کو وہ کس طریقے سے حل کرتا ہے, حالانکہ اپنی ذاتی زندگی کے مسائل کو کس طرح سے حل کرتا ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں جب تک اسٹوڈنٹ نہیں دیکھے گا وہ سیکھ نہیں سکتا. یہ جو سکھانے کا عمل ہے نا, یہ گورا یہ لے کے آیا ہے کہ ایک لیکچر دے دیں اور اتنے گھنٹے کی آپ ٹیچنگ کر لیں اور اتنا ورک لوڈ لے لیں, یہ گورا ضرور لایا ہے, لیکن یہ اس طرح کا سائنٹیفک ہے نہیں یہ ٹیچنگ کا معاملہ. یہ تو معاملہ ہے اپنی سپرداری کا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ بس اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے, اور ٹیچر کو کہے جی میری پرسنالٹی بھی آپ نے گروم کرنی ہے, میرے گھر کے مسائل بھی آپ نے مجھے گائیڈ کرنے ہیں. اور جب تک اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ہوگا اور ٹیچر ویسا نہیں ہوگا, اس وقت تک ہم کوالٹی کی بات کریں یہ بات ہی فضول ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. ہم کسی بھی تعلیمی نظام کی اگر بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب تک ہم استاد اور کہہ لیں کہ فیکلٹی کی تربیت پر یا قابلیت پر کام نہیں کرتے ہیں تب تک کچھ بھی ممکن نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کو ایسے کون سے اقدامات لینے چاہیے جس سے نہ صرف ان کی فیکلٹی کی قابلیت کو بھی کہہ لیں کہ they'll be increased, بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی پرسنالٹیز, ان کی گرومنگ, اس پہ بھی وقتاً فوقتاً کام کیا جائے؟ جی دیکھیں نا, اس میں اس کے 2 سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں پری سروس ٹریننگ, کہ آپ ایسے ٹیچرز کو ہائر کریں, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں رہا. اچھا, ایسے ٹیچرز کو ہائر کریں جن کو ہائر کرنے سے پہلے ان کی کچھ بنیادی تربیت ہو چکی ہو. اس وقت یونیورسٹیوں کے المیہ یہ ہے کہ وہ کسی خاص سبجیکٹ میں ٹیچر ہائر کرتے ہیں, ان کی ٹیچنگ کی کوئی تربیت نہیں ہوتی. اس میں آپ جب ٹیچنگ کرتے ہیں نا, اس کے 2 حصے ہوتے ہیں شاہ صاحب. ایک ہوتا ہے اس کے کنٹینٹ کا, اگر وہ فزکس کا ٹیچر ہے, میتھ کا ٹیچر ہے, انگریزی کا ٹیچر ہے, تو اس کا اپنا سبجیکٹ ایریا ہے. دوسرا ہے میتھڈ, اس نے پڑھانا کیسے, اس کو پیڈاگوجی کہتے ہیں. اچھا, پیڈاگوجی کی اس کی کوئی تربیت نہیں ہے, اس نے ایم ایس سی کی, اس نے ایم فل کیا, اس نے پی ایچ ڈی کی,
اس کو پڑھانے کا نہ کوئی ایکسپیرینس ہے، نہ اس کی کوئی تربیت ہوئی ہے، نہ اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے. وہ یونیورسٹی میں آتا ہے اور پہلے دن سے پڑھانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کی پری سروس ٹریننگ کو لازمی کیا جائے. اس کے بعد ہے پھر ان سروس ٹریننگ. اچھا اور یہ یونیورسٹیوں کا کام ہے کہ جب آپ کے پاس ٹیچر آتا ہے آپ ان کی تربیت کریں، اور یہ تربیت ایک دفعہ نہیں کرنی، یہ کرتے رہنا ہے. آپ دیکھیں آج بھی جو اچھے سکولز ہیں، جو اچھی سکولز کی چینز ہیں ہمارے ملک میں بھی، وہ بھی ہر سال چھٹیوں میں ٹیچرز کی ٹریننگ کرتی ہیں. سیمینارز، ورک شاپس ہوتے رہتے ہیں. لیکن یونیورسٹیاں نہیں کرتی ہر سال. اچھا یونیورسٹیز نہ نہیں نہ کرتی؟ ہاں Oh God. یہی تو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یونیورسٹیوں کے اندر یہ بڑا افسوسناک ہے کام That's very کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے یا توجہ کی کمی کی وجہ سے ترجیح نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. لیکن یہ کام پراپر طریقے سے ہو نہیں رہا جیسے ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال ساتھ ہی آ جاتا ہے. میں اور آپ بھی، ہم سارے جو کہہ لیجیے اللہ نے جنہیں موقع دیا ہے، وہ پی ایچ ای سی مختلف پلیٹ فارمز پہ ایز اے گیسٹ اسپیکر یا ٹرینر کے طور پہ ہمیں آن لائن فزیکل کہیں جانے کا موقع ملتا ہے. اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹریننگ ہونی چاہیے ایک ایسے پروفیشن کے لوگوں کی جنہوں نے سارے پروفیشن پیدا کرنے، یعنی دنیا کا ہر پروفیشن بنیادی طور پہ ٹیچر کی وجہ سے بننا. بالکل ایسے ہی. میرے ٹرینر ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب یقین کیجئے کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں پہ شاگرد نہ ملے. میں صبح ایک ملٹری اکاؤنٹس کے آفس میں گیا ہوں، ملٹری لینڈ کے آفس میں گیا ہوں، آگے شاگرد بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا سر جی میں آپ سے شملہ میں پڑھا ہوں، ایم سی آپ نے ہمیں پڑھایا تھا. ہر جگہ ایون کانسٹیبل مل جاتا ہے سر چونگ میں آپ نے ہمیں کو ٹریننگ دی ہوئی ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ٹریننگ ہے یہ فیکلٹی کی، سٹاف کی، ٹیچرز کی ٹریننگ، پھر سر ایک ہے پی ایچ ای سی یا ایچ ای سی کرے، ایک سر یونیورسٹی کے اندر ان ہاؤس کوئی ڈی ایف ڈی ہونا چاہیے، ڈائریکٹریٹ فیکلٹی ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، جو شاید کئی جگہ پہ ہے بھی لیکن فنکشننگ نہیں، ایکٹیو نہیں ہے اس طرح سے. یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم قابل بندہ لیں لیکن بغیر تربیت کے اس کو کلاس روم میں، پھر اس کی پرسنالٹی کے 3 حصے میں آپ کی اجازت سے اس کو عرض کر دیتا ہوں، آپ پھر اس کی وضاحت کیجیے گا. ایک وہ پیور ہارڈ ہے اسکل، میں اسے کانٹینٹ نالج کہہ دیتا ہوں. ایک سر وہ سافٹ سکلز ہیں، کمیونیکیشن، پریزنٹیشن سکلز، پھر ایک مینرز بھی ہیں. اس کا بڑا سر پرابلم ہے. آپ تو یونیورسٹی میں ہیڈ کرتے ہیں، لیڈرشپ کی سیٹ پہ رہے ہیں، بڑے کانفلکٹس اس وجہ سے آتے ہیں کہ ٹیچر کو ہینڈل ہی نہیں کرنا آتا کہ اگر فیمیل اسٹوڈنٹ اس سے بات کیسے کرنی. یہ بغیر تربیت کے جب آپ ٹیچر کو کلاس روم میں کھڑا کریں گے اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اور تربیت کتنی ضروری ہے؟ جی دیکھیں تربیت تو انتہائی ضروری ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. آپ نے بات کی کہ بعض یونیورسٹیوں میں ایسے سینٹرز بنے ہوئے ہیں، خود ہماری یونیورسٹی میں، یونیورسٹی آف پنجاب میں بھی ایسا سینٹر موجود ہے، لیکن ہم اس کی کارکردگی سے سیٹسفائیڈ اس لیے نہیں ہیں کہ اس کے لیے ہم زیادہ بجٹ نہیں دیتے، زیادہ مین پاور نہیں دیتے. اور وہ جو سینٹر ہے نا اس میں پارٹ ٹائم ٹیچر کو ہم نے اس کا ہیڈ بنایا ہوا ہے، یعنی وہ ٹیچر فل ٹائم کسی اور جگہ ٹیچر ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ سینٹر بڑے تھوڑے سے پروگرام کروا پاتا ہے سال بھر میں، اور جس طریقے سے ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے نا ان کو دینے کی. اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہم نے کسی ٹیچر کو اٹھا کے تو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا، اب آج سے اس کی ڈیوٹی شروع ہوگی ایڈمنسٹریٹو. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیڈ شپ کسے کہتے ہیں، اور اس کا کوئی ٹریننگ میکانزم نہیں ہے. یعنی اب دیکھیں یونیورسٹی میں لوگ ہیڈ بن جاتے ہیں، ڈین بن جاتے ہیں، وی سی اور پی وی سی بن جاتے ہیں، ان کی تربیت کا کون سا سسٹم ہے؟ زیرو. بالکل ٹھیک. ایسا سسٹم جو ہے جیسا ہونا چاہیے نا ویسا بالکل بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور یہی المیہ ہے اور اسی پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اس پر کام کرنا بہت بہت ضروری ہوتا جا رہا ہے اگر ہم ایکچولی میں پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا شاہ صاحب اس پہ میں آپ کا ضرور انپٹ لینا چاہوں گی. اساتذہ اور طلبہ دونوں کی اگر بات کی جائے تو آپ کا انٹریکشن سب سے ہی رہتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہائر ایجوکیشن سسٹم میں کون سے بہت بڑے چیلنجز ہیں جو دونوں کو ہی فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور یہ بڑے آرام سے ریڈیگیٹ ہو سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو میری رائے نہ لیں آج آپ. میں تو دیکھیں میری بات قاسم علی شاہ تو چلتا ہی رہتا ہے. تو ہم نے اسکرین ٹائم نا آج یہ سوال ڈاکٹر صاحب کے سامنے بھی رکھتے ہیں، میں ایک اور سوال بھی ساتھ. میری بات ہے قاسم علی شاہ کے ساتھ. پروگرام کا یہی ٹائٹل ہے. خوبصورت، کیا خوبصورت اس ٹائٹل کو ہم فالو کرتے ہیں. اچھا سر اب نا ایک سوال سر اور آ جاتا ہے. اچھا اس کو سر میں نے بڑا ہی کینلی آبزرو کیا. ایک زمانے میں سر ڈی ایس ڈی ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی ہوتا تھا. پھر کیو اے ڈی بن گیا، پیکٹا بن گیا. جی. یہ گورنمنٹ کا آپ کو بتاتا چلوں وہ ادارہ ہے جو ٹیچرز، ہیڈ ماسٹر، اے ای او، ڈی او، سی اوز کی ٹریننگ کرتا ہے. اور میں نے دیکھا سر کہ ہمارا بھرتی کا سسٹم ہی غلط ہے. یعنی جو ہم انڈکٹ کرتے ہیں نا، جس بندے کو لیتے ہیں ٹیچر کے طور پہ، یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ وہ ٹیچنگ کے لیے بنا ہی نہیں ہے. یعنی ٹیچر ایک سانچہ ہے جس کے ذریعے ٹیچر بنتا ہے. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں اب ہم کیونکہ شروع میں وعدہ کر چکے ہیں یونیورسٹیوں کے نام نہیں لیں گے سر. آپ کو پتہ ہے کہ 7 یونیورسٹیاں جس میں مجھے اسکالرشپ دینے کا موقع ملتا ہے میری فاؤنڈیشن کو، اور بڑا ہم کوشش کر رہے ہیں اچھا کام کرنے کی. ایک سر میں ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے ان کے پاس بیٹھا، تو
تو انہیں میں نے کہا جی میں لسٹیں وہ لینے ہیں, کیونکہ خود میں ذرا جا کے تب کام کرتا, شروع کا ٹائم تھا اسکالرشپ دینے کا, اب تو سسٹم بن چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بلاتا ہوں, تو انہوں نے ایک بندہ بلایا جس کی جینس پھٹی ہوئی تھی, ٹی شرٹ اس نے پہنی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یہاں پر شاید کوئی کلیریکل جاب کر رہا ہے, اور نیچے سلیپر پہنے ہوئے تھے اس نے. تو وہ کوئی لسٹ دے کے چلا گیا جی. تو میں نے انہیں کہا یہ کون تھا؟ کہتے ہیں یار یہ ہمارا لیکچرار ہے, اور اس کو یہ ٹاپر تھا, ہم نے اس کو لے لیا, اور یہ اب اچھا اس کا کوئی انڈسٹریل ایکسپوئر نہیں ہے, اس کا کوئی ایکسپوئر پریکٹیکل نہیں ہے, وہ تھیٹیکل جسے ہم تھیٹا کہتے ہیں, رٹے رٹے لگا کے نمبر شمبر لے کے, اور اس کی پرسنالٹی میں ایک سیڈس انسان تھا. آپ دیکھیں ہم بندوں کو آبزرو کریں نا, ان کے لباس سے, ان کی شخصیت سے, ان کے اپنے آپ کو مینٹین رکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے کون سا بندہ مینٹلی ہیلدی ہے اور کون مینٹلی ہیلدی نہیں ہے. یہ جو ہم ایسی ایک فوج بھرتی کرتے ہیں جو بعد میں فرسٹریشن آگے منتقل کرتے ہیں, پھر ان بچوں کے ذہنوں میں, سر آپ میرے دور میں نا ہم نے ٹیچر کو دیکھ کے امپریس ہو کے ٹیچنگ کی طرف آئے ہیں, میں بائی چوائس آیا ہوں, ایسے ہی ہے. میں نے اپنے استادوں کو دیکھا سر, ان کے ہاتھ چومے ہیں, میں ٹیچنگ کی طرف آ گیا, آپ نے اپنے سبجیکٹ چھوڑے دوسرے چینج کر دیا. آپ سر یہ بتائیے یہ جو ہم انڈکٹ کرتے ہیں پہلے کیا دیکھنا چاہیے ہمیں کہ یہ چیزیں پوری ہیں, اور وہ اس کا کرائٹیریا آپ کو لگتا نہیں بدلنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں جی, ہماری اکثر یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹاپر ہوتا ہے اس کو رکھ لیا جاتا ہے, اس کے پاس گولڈ میڈل ہے ایکڈیمکس میں. ایکڈیمکس جو ہے نا وہ چھوٹا سا حصہ ہے ٹیچنگ کا, ٹیچر ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف پرسنالٹی ہے. یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم کسی کو ہیڈ یا ڈین یا وی سی یا پی وی سی لگا دیں, وہ افسر بن جائے, تو تعلیمی ادارے میں افسر کا کیا کنسپٹ ہے؟ افسر تو اسے ہونا ہی نہیں چاہیے. بالکل صحیح, تعلیمی ادارے میں کام کرنے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ پرسنالٹی کا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک, آپ کے اندر جو ہے نا وہ ہیوملٹی ہو, مطلب آپ انسانیت آپ کے اندر ہو, آپ کے اندر ہمبلنس ہو, آپ کے اندر جو ہے دوسروں سے بات کرنے کا. دیکھیں کمیونیکیشن سکل کیا چیز ہے, صرف ایک لینگویج بولنے کا نام تھوڑی ہے. کمیونیکیشن سکل تو یہ ہے کہ آپ اپنا میسج کنوے کر پائے ہیں, چاہے وہ پنجابی یا سرائکی میں ہو, آپ کا میسج پہنچا ہے, اس کا رسپانس آپ کو ٹھیک مل رہا ہے, اس کا فیڈ بیک ٹھیک مل رہا ہے. اچھا جو کمیونیکیشن سکلز ہم پوچھتے ہیں, ہم اس کو انگریزی فر بلوا لیتے ہیں, اگر وہ بولنا اس کو آتا ہے تو اس کو رکھ لیتے ہیں. یہ سلیکشن بورڈ کا کام ہے. اب دیکھیں نا یونیورسٹیوں کے سلیکشن بورڈ میں مثال کے طور پہ سائیکالوجسٹ کوئی نہیں بیٹھا ہوا, بالکل سائیکالوجسٹ کو بیٹھنا چاہیے. اگر ہم سی ایس ایس کے ایگزام میں اس کے انٹرویو میں سائیکالوجسٹ بٹھاتے ہیں, تو یونیورسٹی کا پروفیسر جس نے قوموں کو بنانا ہے اس کو ہم سائیکالوجسٹ کی ہیلپ لیے بغیر رکھ لیتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ وہ کیا کام کرے گا. اور اس کی وجہ سے میں خود گواہ ہوں اس چیز کا ذاتی طور پر کہ بہت زیادہ مسائل پیش آ رہے ہیں. نیگیٹیوٹی ہے دماغ میں, یا یہ فطور ہے کہ میں افسر بن گیا ہوں, میرے متحد ہیں سارے. مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ جی صحیح. اور ایسے لیتھل قسم کے اور ٹاکسک قسم کے لوگ ہیں کہ جس کی وجہ سے پورا انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ٹیچر آپس میں لڑ رہے ہیں یا چیئرمین اور ٹیچر آپس میں لڑ رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ وہاں پہ ایکڈیمکس کیسے فلرش کرے گی, وہاں ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی, وہاں اسٹوڈنٹ کو آپ نے کیا مثال دینی ہے. مثلا ایک ٹیچر بیٹھ کے اگر چغلیاں کرتا رہتا ہے اسٹوڈنٹس کے سامنے, تو مجھے بتائیں وہ اسٹوڈنٹ کو کیا سکھا رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہیومن ڈیٹاکس سائیکالوجی میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور ٹیچر کا انٹریکشن کیونکہ ہزاروں سینکڑوں اسٹوڈنٹ سے روزانہ کی بنیاد پر رہتے ہیں, تو اس کی مینٹل ہیلتھ کو بھی کنسیڈر کرنا بھی ضروری ہے. ابھی اور بھی بہت ساری کانورسیشن میں ایسے سوالات ہیں جو ڈاکٹر صاحب سے کرنا باقی ہیں. آپ دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. میری بات قاسم علی شاہ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور ڈسکشن کو دوبارہ سے کنٹینیو کرنے سے پہلے ایک ایسی چیز جس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی اپنے گیسٹ سے بھی, شاہ صاحب سے بھی, کہ پاکستان میں تعلیمی نظام کے تو مسائل بہت سارے ہم ابھی بھی فیس کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو بزدلانہ اٹیکس ہیں جو ہمارے تعلیمی اداروں پہ کیے جاتے ہیں, جو بھی ریسنٹلی اٹیک ہوا ہے, اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے ہمارے گیسٹ بھی, شاہ صاحب بھی, اور ہم ان چیزوں سے کب نکلیں گے؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں, انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پچھلے دنوں بلوچستان میں بچوں کی ایک بس جو اسکول جا رہی تھی اس کے اوپر حملہ کیا. اس طرح کے آپ کو یاد ہے حملے یونیورسٹیز میں بھی ہو چکے ہیں, بالکل, اور یونیورسٹی کے جو ٹیچرز ہیں, یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ بھی نشانہ بنے ہیں. اس میں جو چیز اس کو ڈسکس کرنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے دشمن ملک کا جو میڈیا ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اس کو اپنی پراکسیز جو ہے اس کی کامیابی گنواتا ہے. اور یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ میرا خیال ہے پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو, اور پاکستان کے میڈیا کو دنیا بھر کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ نہ صرف معصوم بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, نہ انہیں تعلیم کا کوئی خیال ہے, نہ بچوں کی ان کی زندگی کا خیال ہے. آپ ان بچیوں کی ذرا تصویریں دیکھیں, آپ مجھے بتائیے دنیا کا کوئی شخص جس کے چھوٹے بچے ہوں
وہ برداشت کر سکتا ہے ایسی تصویروں کو دیکھ کے؟ بالکل ان کے میڈیا کو بھی شرم آنی چاہیے، اور جو لوگ اس پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، دشمن ملک جو ہے، اس کو ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے ساری دنیا کے سامنے۔ پروموٹ کیا کر رہے ہیں؟ what they are actually promoting؟ یہ پروموٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، بالکل ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے، صحیح۔ اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس کا سخت نوٹس لیں، ایسے ہی اور اس بیماری کو شاہ صاحب جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا میں اس میں ایک ایڈ کروں گا ڈاکٹر صاحب، بڑی مختلف بات میں اس میں کرنے لگا۔ مجھے خوزدار 3 بار جانے کا موقع ملا۔ میں خوزدار میں باقاعدہ یعنی کہہ لیجیے یوتھ انگیجمنٹ کے لیے، وہاں UET ہے، وہاں پر انجینئرنگ یونیورسٹی ہے جو خوزدار کی یونیورسٹی ہے، تو مجھے یہ خوزدار یونیورسٹی میں اور وہاں کے سکولز میں اور وہاں کے اداروں میں جانے کا اتفاق، یہ 2016-17 کی بات ہے جی، اور بڑی ایک ایفرٹ کے ساتھ ہماری فوج نے، افواج پاکستان نے، FC نے کوشش کر کے وہاں پر امن بحال کر دیا۔ اچھا یہ ایک ایسا وقت تھا جس میں بڑی کوشش کے بعد بڑے عرصے کے بعد پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ جگہ جگہ نظر آنا شروع ہوا، اس سے پہلے کوئی جھنڈا نہیں نکال سکتا تھا، اور سب سے بڑھ کے اس میں جو ایک رول تھا، وہ بلکہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں بریگیڈیئر تنویر اور سارے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر، وہ سرونگ ہیں کہیں، تو ان کو محسن خوزدار کہا جاتا تھا۔ یہ بڑی ایک ایفرٹ کے بعد وہاں پر ایک ویلفیئر کا کام ہونا شروع ہوا، اور اس طرح کے عناصر میں سمجھتا ہوں یہ چند دن پہلے جو ہار ملی ہے نا ان کو، پوری دنیا میں ان کی جگنسائی ہوئی ہے، یہ دراصل اس کے جواب میں اس طرح کی گھٹیا حرکت انہوں نے کی ہے، اور میرا پورا یقین ہے کہ ہمارے مورائلز بڑے ہائی ہیں، اس کا بڑا زبردست جواب جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہماری افواج پاکستان بھی دیں گی، اور ہماری قوم جو ہے وہ اس طرح کے واقعات سے گھبرانے والی نہیں ہے۔ شاہ صاحب آپ کا دشمن جو ہے نا وہ سامنے آ کے آپ کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہو گیا، فارغ ہو گیا اس کام۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اب وہ ایسی ہی حرکتیں کرے گا، اور پوری قوم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ان لوگوں کو جڑ سے اکھاڑا جائے۔ ان کی کمزوری اور بزدلی کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ وہ بچوں کو دشمن سمجھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر مورال، اور جو جہاں پر بھی ان کو گرنا ہے، میرا خیال ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی آلریڈی دیکھ چکا ہے، لیکن خود سے سوچنا چاہیے، انسان تو سبھی ہیں، انسان ہونے کے ناطے اپنا بھی ایک موازنہ ہر انسان کو ضرور کرنا چاہیے۔ بٹ شو کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے، ہم اعلیٰ تعلیم کا جو معیار ہے وہ پاکستان میں کس طرح سے سسٹین کر سکتے ہیں، مینٹین کر سکتے ہیں، اس حوالے سے جو گفتگو ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی دوبارہ سے شروع کروں گی میں، کہ پرائیویٹ اور جو سرکاری یونیورسٹی ہیں ان میں کیا بنیادی طور پر فرق ہے، ایجوکیشن سسٹم کی بات کی جائے، کیا کیا ایگزامپلز آپ دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، جو پبلک سیکٹر ہے جس کو ہم سرکاری سیکٹر کہتے ہیں، سرکاری سیکٹر میں جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے فیس تھوڑی ہے جی، اور بچہ جو ہے وہ اپنی افورڈیبلٹی کے ساتھ جو ہے وہاں سے ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے۔ صحیح جی، اچھے میرٹ والا بچہ آتا ہے لیکن غریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ افورڈ کر لیتا ہے اور آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پبلک سیکٹر کا وہ اس کی گورننس ہے۔ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیوں کی گورننس میں تو اس سے سیٹسفائڈ بالکل نہیں ہوں۔ صحیح جی، یعنی وہاں پہ مافیاز ہیں، وہاں پہ یونینزم ہے، وہاں پہ سیاست ہے، وہاں پہ اور کئی کمزوریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا پبلک سیکٹر ایز اے ہول اوور آل جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے۔ یعنی ملک میں تعلیم کے علاوہ جو پبلک سیکٹر ہے وہ بھی پیچھے جا رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم اس کی زیادہ فکر بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک جی، اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم پبلک سیکٹر کو سنبھال لیں، ادروائز اس کو بھی پرائیویٹ سیکٹر لے اڑے گا۔ بالکل صحیح، اور پرائیویٹ سیکٹر میں کیا ہے کہ وہ کوالٹی کی ایجوکیشن بھی بعض ادارے ان کے دیتے ہیں، لیکن ان کے زیادہ تر ادارے جو ہیں وہ لو کوالٹی کی ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ پیسہ نوٹ چھاپنے کی مشینیں بنی ہوئی ہیں، اور ہم لوگ، میں اس طرح کی کمیٹیز میں بھی رہا ہوں جو ایکریڈیٹیشن دیتی ہیں، جو HEC کی طرف سے دورے کرتی ہیں، اس کمیٹی پہ میں نے کام کیا ہے۔ کمپرومائز کرتے ہیں اپنے وہ لوگ بھی، اس کے اوپر صلاحیتوں کے اوپر بھی، ٹیچرز کی ٹریننگ کے اوپر بھی، ٹیچر کی کوالیفیکیشن کے اوپر بھی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ میں ایک پرائیویٹ ہم نے سیکٹر کی یونیورسٹی میں گیا ہوں، وہ کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر صاحب ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے PhD کہاں سے کی تھی، آپ نے کب کی تھی؟ اور جب میں نے تھوڑا انویسٹیگیٹ کیا تو وہ PhD کے اسٹوڈنٹ تھے کہیں، اچھا اسٹوڈنٹ کو تو جھوٹ بول کے وہ ڈاکٹر صاحب بنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھیں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کا بازو بن سکتا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ ہاتھ بٹا سکتا ہے، صحیح جی، لیکن وہ کمپرومائز نہ کرے ریکوائرمنٹس کے اوپر، اس کی سخت طریقے سے سکروٹنی ہو۔ صحیح، اس میں جو ہماری ایکریڈیٹیشن کمیٹیز ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کام کریں، اور کسی دباؤ یا سفارش میں یا کسی اس میں نہ آئیں، اور اچھے طریقے، دیکھیں گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے، سرکار کا کام ہمیشہ ریگولیٹری اتھارٹی ہوتا ہے، بالکل، پرائیویٹ سیکٹر اپنا کام کرتا رہے، ریگولیٹ لیکن جو ریگولیشن کا کام ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کرے، اور بہت اچھے طریقے سے یونیورسٹیوں کو بنائے۔ جو اچھی یونیورسٹی بنانا چاہتا ہے موسٹ ویلکم۔ بالکل ٹھیک، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا جو ایکسپوجر ہے یونیورسٹی پنجاب، کیونکہ یہاں سے بہت دور نہیں ہے، اور پنجاب کی لاہور کی بڑی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا
پوری دنیا، اور اس کا وائس چانسلر جو ہے نا وہ کنگ ہوتا ہے، میں وہ ایک پوری سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے ادھر آپ کو ایز اے وائس چانسلر بھی سرو کرنے کا. اور اس وقت بھی آپ وائس شاہ صاحب کی جو ایڈیشن ہے محمد شاہ صاحب کی، کیونکہ ان کا بڑا ایک کمال کا ایکسپوجر ہے، ہم تو ان کے بڑے فین ہیں، اس سے پہلے بھی وہ قائد یونیورسٹی میں اور مختلف جگہ پہ سرو کر چکے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد یہاں بڑے چیلنج تھے، ان میں سے کون کون سے چیلنج پہ قابو پا لیا انہوں نے، اور آئندہ دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرف جا رہی ہے یونیورسٹی؟ جی شاہ صاحب دیکھیں، ہمارے جو محمد علی شاہ صاحب ہمارے وی سی آئے ہیں نئے، آج سے کچھ 6-7 مہینے پہلے، یہ بہت خوبصورت اضافہ ہے ہماری یونیورسٹی میں. محمد علی شاہ صاحب ہماری یونیورسٹی کے ایم ایس سی کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں ایک زمانے میں. اچھا جی. اس کے بعد یہ پروفیسر جا کے بنے BZU ملتان میں، وہاں پروفیسر رہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلے کوئی 10-11 سال سے یہ کسی نہ کسی یونیورسٹی کے وی سی رہے ہیں. ان کا وی سی رہنے کا جو ایکسپوجر ہے نا وہ 7-8 یونیورسٹیوں کے اب تک ہو چکا ہوا ہے. ہمیں جو ہے ان کا جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی کوئی لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہے، یہاں ان کا کوئی بیگیج جسے کہتے ہیں نا وہ نہیں ہے، یہاں کوئی ان کا گروپ نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ اینگل سے مسئلے کو دیکھتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس کو لے کے آئے ہیں. ہمیں بہت دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی قائد اعظم یونیورسٹی میں یہ مسئلہ تھا میں نے یوں حل کیا، فیصلہ آباد میں یہ مسئلہ تھا میں نے یوں حل کیا. اور بڑی جرت کے ساتھ انہوں نے بعض ایسے کام کیے ہیں کہ پچھلے کئی وی سیز جو ہیں اس کو کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریسورسفلنس ہے یہ ان کے اندر جو ہے وہ بھری ہوئی ہے. بالکل صحیح جی. اور آپ کو لگتا ہے جی جو چند دن پہلے بھی بڑے احتجاج ہوتے رہے، بڑے مسائل تھے، قبضے میں نے سنا بڑے ہوئے تھے، کمروں پہ قبضے تھے، جگہوں پہ قبضے تھے، کئی چیزیں ختم بھی کی گئی ہیں؟ جی جی بالکل ختم کی ہیں ہم نے پوری ہمت کے ساتھ. شاہ صاحب کی زیر قیادت، شاہ صاحب کے اندر لیڈرشپ کی خاص صلاحیت ہے، انہوں نے سارے پریشر جو ہے وہ اپنے اوپر لیے. ہماری جو ٹیم ہے پوری اس کو انہوں نے کھلا ہاتھ جیسے کہتے ہیں نا وہ دیا کہ آپ کریں کام، میں آپ کے ساتھ ہوں. اور ہماری ٹیم نے جو ہے وہ بیسٹ پرفارم کیا ہے، اور ہم نے جناب کمرے جو ہیں ہاسٹلوں کے کمرے وہاں سے بھی قبضے چھڑوائے ہیں. اچھا جی. اور بعض جگہ پہ لوگوں نے گھر بنا لیے تھے زمین پہ یونیورسٹی کے، وہاں سے بھی ہم نے قبضے چھڑوائے ہیں. گھر جو ہے وہ ان کو مسمار کیا ہے. صحیح جی. اچھا اب ڈاکٹر صاحب آ جاتا ہے، یہ ایک بڑا ہی ایسا سوال ہے جو آپ کی اپنی فیلڈ اور اپنے شعبے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بڑا پرانا وقت ہوگا، آج سے کچھ 15 سال 12 سال پہلے میں نے آپ کو دیکھا جی، آپ جو لائبریری سائنس ہے اس میں آپ سرو کرتے رہے. اور میرا خیال اس وقت علی ظفر کی جو والدہ ہیں اپنا ہماری بڑی محترم، مجھے نام ایک دم سے یاد نہیں آ رہا، ان کا نام کمل امین ہے. کمل ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں جی، وہ میرا خیال ہیڈ کاری تھی اس وقت میں، اور تب بھی ہم نے آپ کو سرو کرتے بڑے پیشن کے ساتھ دیکھا. یہ آپ کا اپنے سبجیکٹ کا جو جرنی ہے یہ کیسا رہا سر؟ اس کے ساتھ آپ کا جو عشق ہے، اس کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے، یہ اتنے سالوں سے پڑھنے کے بعد پھر پڑھانا، پھر پڑھانے کے بعد ایک لیڈرشپ کی پوزیشن پہ آنا، یہ سفر کیسا رہا؟ جی دیکھیں نا، میں نے جب یہاں داخلہ لیا تھا BA کرنے کے بعد تو اس کو تو کافی سارے سال ہو گئے، یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ 36-37 سال ہو گئے. اس وقت سے میرا اس سبجیکٹ کے ساتھ تعلق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر جو وہ کہتے ہیں نا انسٹنکٹ آپ کے اندر ہوتا ہے، یہ شاید بچپن سے ہی تھا. اچھا سر. مجھے اب یاد آتا ہے کہ میں جب میٹرک سے بھی پہلے میں ایک ٹیوشن سینٹر میں، میرے استاد تھے ان کے گھر میں پڑھتے تھے ہم لوگ، تو وہاں استاد صاحب کی ایک الماری لے کے نا میں نے اور استاد صاحب کے بیٹے نے، میرا کلاس فیلو تھا، ہم نے ایک لائبریری بنائی چھوٹی سی. اچھا جی. اس وقت سے میرے ذہن میں تھا کہ یار ایک لائبریری، ہم کتابیں جمع کریں دوستوں سے، باقی دوستوں کو دیا کریں، ان سے واپس لیا کریں، اس کو لکھا کریں. تو جب مجھے پتہ چلا، BA کا میں اسٹوڈنٹ تھا، مجھے پتہ چلا کہ یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے جس میں ماسٹر ہوتا ہے، تو میں نے ماسٹر کیا. اس کے بعد میں لائبریرین بھی رہا 3.5 سال، قائد اعظم لائبریری میں لائبریرین رہا، کالج میں بھی رہا. اور 93 سے میں یہاں ہوں. دیکھیں 32 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے یونیورسٹی میں کام کرتے ہوئے. تو میرے مزاج کا سبجیکٹ تھا. جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا نا کہ استاد کو ذرا اور قسم کی پرسنالٹی کا ہونا چاہیے، ایک لائبریری سائنس کے استاد کو اور طرح کی پرسنالٹی کا ہونا چاہیے. یعنی یہ ایک سروس ہے، اس میں کوئی افسری نہیں ہے، کوئی اس میں کرو فر نہیں ہے، کوئی روب نہیں ہے، اس میں سروس ہے، اس میں ہمبلنس ہے. آپ نے پیش کرنا ہے کسی کو نالج، آپ نے اس کو ری پیکج کر کے دینا ہے. تو میں الحمدللہ جب سے یہاں پہ لیکچرر آیا، میں نے یہیں رہ کے PhD کی، میں نے امریکہ سے پوسٹ ڈاک کیا، میں نے اور کئی ملکوں میں 3 سال تو میں نے سعودی عرب میں ایز پروفیسر کام کیا ہے. اچھا سر. ہاں یونیورسٹی آف دمام میں. اچھا دمام میں اسی جاب میں نے چھٹی لے کے وہاں پہ کام کیا. تو الحمدللہ میری جو اپنی پرفارمنس ہے، اچیومنٹ ہے، میں تو اس سے بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں. میں نے بے تحاشا اس سبجیکٹ میں کام کیا. آپ نے شروع سے گول ہی اس کو رکھا ہوا جی، گول اس کو رکھا تھا، اسی کو آگے آپ نے پرزیو کیا. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں کرنا چاہوں گی. آپ نے جس طرح سے بتایا کہ بچپن سے ہی آپ کو پتہ چل گیا تھا، آپ نے آئیڈیا اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ اسی فیلڈ میں رہنا چاہتے ہیں، اور آپ نے اسی کو آگے پرزیو کیا، اور آپ کریئر کا اختتام بھی اسی کے ساتھ کریں گے.
میں جاننا چاہتی ہوں کہ آج کل کے جو بچے ہیں خصوصی طور پہ جو جین زی ہے وہ پہلے تو ان کو اپنے کریئر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے, دے آر ناٹ اویئر کہ انہوں نے پڑھنا کیا ہے, کرنا کیا ہے, کیا پڑھنا ہی ہے یا اسکل حاصل کرنی ہے, وہ الگ چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگر وہ کسی ایک سرٹن فیلڈ میں آتے بھی ہیں تو وہ بہت کم ٹائم کے لیے ہوتے ہیں اور وہ سوئچ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بہت زیادہ سوئچنگ ہے کیا وہ کسی طرح سے کارآمد ثابت ہوگی آنے والے سالوں میں, یا ہمیں ابھی بھی اسی طرح سے ایک ہی فیلڈ میں سسٹینیبل اور پرزسٹنٹ رہنا چاہیے اور اس میں آگے رہنا چاہیے؟ نہیں, میرا خیال ہے بچے کی جو اسیسمنٹ ہے نا اس کا کوئی سسٹم میں بنانا چاہیے. یعنی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے بہت سارے کام کیے ہیں, اس طرح کا کام بھی میں آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ شاہ صاحب اس قسم کا ہم کوئی سسٹم بنائیں کہ ہم بچوں کی اسیسمنٹ کیا کریں, ہم بچوں سے بات چیت کریں, ان کا انٹرویو کریں, ان کے مشاغل دیکھیں, اور پھر ہم اسیس کریں کہ یہ اچھا کھلاڑی بن سکتا ہے, یہ اچھا سائیکلسٹ بن سکتا ہے, یہ اچھا جو ہے وہ بزنس مین بن سکتا ہے, یہ بچہ پڑھائی میں اچھا ہوگا, اس کو کیا بننا چاہیے, یہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہے, یہ ایک اچھا ٹیچر ہو سکتا ہے. اگر ہم یہ کام اسکول لیول پہ کر لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ بچے بار بار چینج بھی نہیں کریں گے, مزاج کے مطابق ہم انہیں گائیڈ کریں گے. ابھی بھی میں جب سے ٹیچر ہوں ابھی بھی میں گائیڈ کرتا ہوں, یعنی میرے ہی اسٹوڈنٹ میرے ہی سبجیکٹس کے, انہیں میں سمجھاتا ہوں کہ بیٹے آپ کا ڈریسنگ اچھی ہے, آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے, آپ نے سرکاری نوکری نہیں کرنی, آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے نا وہ پرائیویٹ سیکٹر والا ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ پے کرے گا. بالکل صحیح. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں بعض ایسے بچے جن کو میں گورنمنٹ سیکٹر کو مشورہ دیتا ہوں کہ یار تم ذرا گورنمنٹ میں مطلب ڈھیلے ڈالے ہو, تم ذرا اور طرح کے ہو, ٹائم پہ آنا, ٹائم پہ جانا, تمہارا ذرا اور قسم کا مزاج ہے, تو تمہارے لیے وہ سیکٹر بہتر ہے. جی جی. یعنی میں خود ان کو گائیڈ کرتا ہوں, لیکن یہ گائیڈنس شاہ صاحب اسکول لیول پہ ہونی چاہیے. یہ بڑی ایج میں جا کے جب ہوتی ہے نا تو پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور یہ جو جنریشن زی کا آپ نے ذکر کیا اور اس کے بعد والی جو جنریشن آ رہی ہے الفا, ان میں تو اٹینشن سپین ویسے ہی بڑا کم ہے, وہ تو بڑی جلدی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز سے. تو میرا خیال ہے شاہ صاحب اس پر تھوڑی ورکنگ کریں کسی وقت, اس کو لے کے چلیں. بڑا اہم ہے جی, بڑا اہم ایجنڈا. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے سامنے کرنے کے تو بہت سارے کام. سر وہ آپ شامل ہو گئے نا سر, بس آپ آگے تو یہ سب کام کریں گے. سر ایک سوال میں رکھ دیتا ہوں, پھر آپ نے بریک پہ جانا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم واپس آئیں گے تو سوال کریں گے, جب بندہ لیڈرشپ پہ آتا ہے نا تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں, راضی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور بالخصوص پبلک سیکٹر میں نے تھوڑا بہت جو سرو کر کے دیکھا ہے, یقین کیجئے آپ حیران ہوتے ہیں, دوستیاں کم ہو جاتی ہیں, دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں آپ کی. یعنی آپ میرٹ پہ کام کریں تو کئی لوگ خلاف ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے ہم ڈسکشن بریک کے بعد کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. میری بات قاسم علی شاہ کو دیکھتے رہیے, ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور بریک پہ جانے سے پہلے شاہ صاحب نے ایک سوال چھوڑ دیا تھا اور اسی سوال سے ہم کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ لیڈرشپ کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. جب آپ ایک اسپیسیفک پوسٹ پہ ہوتے ہیں, سفارشیں بھی بڑی آتی ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے میرٹ پہ بھی بڑا کام کرنا ہے. سفارش نہیں مانیں گے تو میرٹ والوں کا جو ہے ناراض لوگ ہو جائیں گے, اور میرٹ والوں کے ساتھ ناانصافی بھی ہے. میرٹ پہ رہیں گے تو مطلب ہر طرح سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. تو لیڈرشپ کے مسائل کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ دیکھیے میں شاہ صاحب کی بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں. لیڈرشپ جو ہے نا یہ ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ جو آپ کو ایک ذمہ دار انسان بناتی ہے, یا بلکہ اللہ کی طرف سے اگر ہم یہ بات کریں تو اللہ تعالیٰ اسی کو ذمہ داری دیتا ہے جس کو وہ اس قابل سمجھتا ہے. یہ جو پوزیشن ہے نا یہ کسی کو oblige کرنے کے لیے نہیں ہے, دوستیاں پالنے کے لیے نہیں ہے, یہ ایک ذمہ داری والی پوزیشن ہے. اگر مجھے یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنایا یا کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنایا ہو تو سب سے بنیادی ذمہ داری جو ہے نا وہ اس ادارے کی بہتری ہے. ادارے کی بہتری تب ہوگی جب وہاں پہ آپ فیورٹزم نہیں کریں گے, آپ نیپوٹزم نہیں کریں گے, آپ میرٹ پہ کام کریں گے. اس میں ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو دوست ہوتے ہیں, چونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے, وہ کہتے ہیں جی سانو پھر فائدہ کی تو وی سی بنن دا. ایسا میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے, اور میں 1.5 سال کے لیے وی سی رہا تو 1.5 سال میں میرے بہت سارے دوست ناراض ہوئے, کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہمارا دوست جب اس پوسٹ پہ آئے گا تو ہمارے لیے یہ کرے گا. میں نے میرٹ پہ کیا, اور سفارشیں بھی بہت ساری آتی ہیں, پریشرز بھی آتے ہیں, دھمکیاں بھی شاجی آتی ہیں. آپ کے سامنے کھڑے ہو کے لوگ دھمکی دے کے چلے جاتے ہیں جی میں پھر دیکھ لوں گا. صحیح. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہادر نہیں ہے, اگر کوئی انصاف پسند نہیں ہے, اگر کوئی میرٹ کو سمجھتا نہیں ہے اور اس پر کھڑا نہیں ہو سکتا, تو اس کو میرا خیال ہے لیڈرشپ کی پوزیشن سے معذرت کر لینی چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا خود ہی معذرت کر لے تو بہتر ہے نا. صحیح بات. خرابی جو کرے تو دنیا میں بھی خراب ہو, صحیح بات, آخرت میں بھی ہو, بالکل صحیح, تو بہتر ہے کہ معذرت کر. اچھا سر میں ایک بڑا ہی نا سینسٹیو سائز ہے ہمارے سوال جواب کا. سر ہمارے سسٹم میں وائس چانسلر جب اس کو لیا جاتا ہے, سر اوبویس ہے کہ اس کا ایک پروفائل ہے, اس نے ایز اے پروفیسر سرو کیا ہے, اس کے آرٹیکلز ہیں, اس کی بے شمار چیزیں, اور اب تو کسی حد تک پولیٹیکل انٹرفیرنس بھی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اس وقت دیکھا جاتا ہے رائٹ لیفٹ کہاں پہ کھڑا ہے. وہ آپ کو لگتا نہیں ہے سر کہ ہم لیڈرشپ دیکھے بغیر رکھتے ہیں, جیسے ٹیچر کو بغیر کمیونیکیشن اسکل کے رکھ لیتے ہیں,
ہم وائس چانسلر جو ہیں, جو میں پبلک سیکٹر کی بات کروں, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا سر, وہ ایک کمرشل اور کچھ ویژنز ان کے ایسے ہوتے ہیں, اس میں کچھ لوگ کوالٹی کا کام بھی کر رہے ہیں لیکن کمرشل بھی بڑے ہیں. پبلک سیکٹر میں آپ کو لگتا نہیں سر کہ بغیر لیڈرشپ کی صلاحیت کے دیکھیے اور کرائسس مینجمنٹ, کیونکہ ہمارے اداروں میں بڑے کرائسس ہیں جی, لابی ہے, لابنگز ہوئی ہوئی ہیں, پھر اس کے بعد مافیاز ہیں, لیگ پولرز ہیں, پھر ایسے لوگ موجود ہیں جو نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے, اس فلسفے پہ بھی چل رہے ہیں. تو یہ جو کرائسس مینجمنٹ, اسٹریس مینجمنٹ اور لیڈرشپ میں سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ نے لیڈ کرنا ہے, آپ نے لے کے جانا ہے اور ادارے کو کہیں سے کہیں پہنچا دینا ہے, یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی. جی شاہ صاحب, میرا اس بارے میں نا وی سی شپ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے نا, میرا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے. آپ حیران ہوں گے. اچھا سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایکڈیمکس کے مارکس ہیں 100, جس میں آپ کا ایکسپیرینس, آپ کا لیڈرشپ پوزیشن پہ رہنے کا تجربہ, آپ کے پیپرز, آپ کی ریسرچ وغیرہ ساری, آپ کی کوالیفیکیشن, اس کے 100 مارکس ہیں ہمارے سسٹم میں پنجاب میں. ٹھیک ہے سر. اور 100 مارکس ہیں انٹرویو کے, اس کے لیے باقاعدہ ایک سینئر لوگوں پر مشتمل سرچ کمیٹی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, اور انہوں نے 80 مارکس جو ہے نا وہ پہلے والے حصے میں سے لازمی قرار دیے ہوئے ہیں, کوالیفائنگ مارکس ہیں. ٹھیک ہے سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے 80 مارکس اس میں سے آ گئے نا, وہ سارے کوالیفائی کر گئے اور وہ سارے ایلیجیبل ہیں وی سی بننے کے. اگلی میری سوچ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مختلف لگے گی, وہ یہ ہے کہ میں یہ حکومت وقت کا حق سمجھتا ہوں کہ چونکہ لیڈرشپ کی پوزیشن ہے, سینسٹیو بھی بہت ہے, کیونکہ اگر وائس چانسلر ایک چھوٹی سی خرابی کرے گا تو اس کا امپیکٹ بہت بڑا, امپیکٹ دیکھیں کتنا بڑا ہوگا. صحیح بات ہے, ہزاروں لوگوں تک جائے صحیح گا, بات ہے سر. اور سینکڑوں یونیورسٹیوں تک جائے ٹھیک گا. ہے سر. تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا بندہ لگائے, کیونکہ حکومت نے پالیسی دینی ہے جس کو اس نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے سر. یعنی یہ کی پوزیشن ہے ایجوکیشن کے فیلڈ میں, تو یہ کی پوزیشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو سرچ کمیٹی جو کہ پیورلی اپنے کیبنٹ نے بنائی ہے, اس کو انسٹرکشن بھی دی جاتی ہوں گی کہ آپ نے کس طرح کے لوگ رکھنے ہیں, بالکل اس کا حق ہے کہ وہ ریکمینڈ کرے. اور ہمارے سسٹم میں تو یہ ہے نا کہ وہ 3 لوگوں کو ریکمینڈ کرتی ہے, اور حکومت کے پاس, پھر سی ایم کے پاس اور گورنر کے پاس یہ اختیار آ جاتا ہے کہ 3 میں سے کسی ایک کو کرے, اور اگر وہ مناسب سمجھے تو ری ایڈورٹائز کر دے. یہ پوری طرح سے ان کا حق ہے. اور یہ جو حق والا معاملہ ہے یہ میں نے لیا ہے امریکن سسٹم سے. امریکہ میں جب ایک پارٹی الیکشن جیتتی ہے تو وہ پارٹی تمام کی پوسٹوں پہ اپنی مرضی کے لوگ لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی عوام کے نمائندے ہم ہیں, عوام کو 5 سال کے بعد جواب ہم نے دینا ہے, 4 سال کے بعد. بالکل ٹھیک ہے سر. تو وہ 4 سال کے بعد عوام میں جاتی ہے امریکی حکومت, وہ کہتے ہیں جی کی پوزیشن پہ ہم نے بندے لگانے ہیں اور ان سے کام ہم نے لینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں پوری طرح سے مطمئن ہوں کہ جو وی سی لگتے ہیں وہ حکومت کی مرضی کے لگتے ہیں, اور میرا یہ خیال ہے ان کو لگنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. باقی ظاہر ہے آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی, اس کا جو بل ہے وہ بھی حکومت وقت کو آئے گا. بالکل صحیح بات ہے. یعنی پالیسی میکنگ کے بعد ان کی بھی ٹریننگ کریں نا, ٹریننگ تو ہر کسی کی ہی ضروری ہے. اچھا, ڈیجیٹل تعلیم کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی بات کریں, ہوم اسکولنگ تو آ گئی ہے, بہت ساری یونیورسٹیز بھی آن لائن کورسز کی طرف آ گئی ہیں. پاکستان میں آپ اس کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں, اس کے کیا امکانات ہیں, اور اگر نقصانات ہیں تو کیا ہیں؟ دیکھیں یہ بہت بڑی اپرچونٹی آئی ہے پاکستان جیسے ملک میں, تو یہ آئی ہے خاص طور پہ کرونا کے بعد. بالکل. اور کرونا میں ہم مجبور ہو گئے, مجبوری میں ایک کام کرنا پڑا, لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ہم وہ سیکھ گئے. ہم سیکھ گئے کون سے سافٹ ویئر یوز کرنے ہیں, ہم سیکھ گئے ہارڈ ویئر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, ہم سیکھ گئے کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو فیسلٹی ہے نا, اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. یعنی ہم کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ کیا یہ ضروری ہے آج میری بات, شاہ صاحب کی بات جو ہے وہ کس ذریعے سے عوام تک پہنچ رہی ہے؟ یعنی میں اور آپ, ہم 3 لوگ اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, لیکن ہماری ساری ہی بات جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. تو یہ انٹریکٹیو بھی ہے. آج کل تو ایسے سسٹم ہے نا کہ اسٹوڈنٹ سوال پوچھنا چاہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو لوگ محروم ہیں, دیکھیں آج ہم امریکہ میں بیٹھے, برطانیہ میں بیٹھے, جو ہمارے پروفیسرز ہیں ان کے کورسز کو یہاں پہ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت بڑی اپرچونٹی ہے. میں اس کے حق میں ہوں پوری طرح سے. ہمیں اس کے لیے انفراسٹرکچر بنانے چاہیے, اپنے گھروں میں بھی, اداروں میں بھی. ہم آن لائن جب چاہے ہو جائیں, اور جب چاہے ہم علم حاصل بھی کریں. اور جو کچھ علم جو ہے وہ میرا تھوڑا ہے, شاہ صاحب کا زیادہ ہے, لیکن ہم اس علم کو جو ہے وہ ہم پھیلانے کے لیے بھی اس ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ہم آپ سے سوالات تو اور بھی بہت سارے کرتے ہیں, لیکن وقت کیونکہ بہت محدود ہے, اینڈ وی آر ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل. شاہ صاحب آخری ریکمنڈیشن کیا ہوگی آپ کی بک کی؟ اچھا جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہم نے نا جی ایک فارمیٹ سیٹ کیا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں کتاب پڑھنے کا رجحان کم ہو رہا ہے. مجھے جب بھی کوئی ریگولر پروگرام کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں اس کے اختتام پہ ایک کتاب انٹروڈیوس لازمی کرتا ہوں. تو آج ایک نہیں 2 کتابیں انٹروڈیوس کروا رہا ہوں جی. 2 کتابوں میں جو پہلی کتاب ہے وہ اقبال اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جی, اور یہ کتاب تفاخر محمود گوندل صاحب کی کتاب ہے جی.
تفاخر صاحب جو ہیں یہ ایک بڑے ہی کمال انسان ہیں. میری جو فرسٹ انٹریکشن تھی ایک ہمارے محترم جج صاحب ہیں عابد قریشی صاحب, ان کی کتاب کی تقریب رونمائی تھی اور میں نے تفاخر صاحب کو سنا, تو مجھے ان کی جو نقابت تھی اور ان کا جو سٹیج کو سنبھالنا تھا اور سلیکشن آف ورڈز, آپ کو پتہ ہے ہم سارے لکھنے بولنے والے لوگ ہیں, ہم سب سے پہلے نا جی کمیونیکیشن کو دیکھتے ہیں کہ یار کسی کی جو کمیونیکیشن ہے وہ, دوسرا پہناوا دیکھتے ہیں, تیسرا اس کے پھر جو نفاست ہے شخصیت کی وہ دیکھتے ہیں. تو تفاخر صاحب کی میں شخصیت سے بڑا متاثر ہوا. آئندہ دنوں میں ان کی کتابوں کی کچھ تقریب رونمائی فاؤنڈیشن میں بھی ہوں. پھر میرے بڑے ہی ایک محترم ہیں جی پروفیسر جو کہہ لیجیے ہارون رشید صاحب, ان کا سر بڑا کام ہے, ان کا اقبالیات پہ 50 سے زیادہ ان کی کتابیں, اور ٹوٹل تو پتہ نہیں کتنی کتابیں. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہارون رشید تبسم صاحب, ان سے میں واقف ہوا تھا ہمارے ایدی صاحب, یہ کتاب تھی ہمارے ایدی صاحب جو انہوں نے کمپائل کی اور لکھی, اور ایدی صاحب کو جاننے میں اور ان پہ ڈاکومنٹری میں نے ایک بنائی, میرے لیے بڑی معاونت تھی. تو ڈاکٹر صاحب بڑے ایک کہہ لیجیے پاکستانی اور جذبہ رکھنے والے, اور اپنی گفتگو بھی ختم کریں, ایون کال میسج آئے نا تو آخر میں کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. تو یہ تفاخر صاحب کے کام پہ اور ان کی ساری چیزوں پہ بھی ایک کتاب انہوں نے لکھی. تو ایک وقت میں آج ہم دو کام کر رہے ہیں. تفاخر صاحب پہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے, اس کتاب پہ مجھے تبصرہ لکھنے کا, بولنے کا بھی موقع ملا. ایک بڑی ہی شاندار کتاب ہے جو علامہ محمد اقبال اور ان کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی. آپ جانتے ہیں کہ اقبال بہت بڑے عاشق رسول تھے, پھر عاشق رسول ہونے کے ساتھ ساتھ جو اصحاب رسول تھے, جو اللہ کے رسول کے صحابی تھے, ان کے ساتھ بھی ان کی ایک خاص عقیدت تھی. تو اس پہ انہوں نے بڑا ایک ریسرچ کا ورک کیا, اور وہ سارا کام جو ہے وہ مختلف شکلوں میں, پورٹری کی شکل میں, مضامین کی شکل میں ایک جگہ اکٹھا کر دیا. پھر تفاخر صاحب کے کام کو ڈاکٹر صاحب نے وہ بڑا ہی ایک شاندار سارا اکٹھا کر کے تو ایک کتابی شکل میں اکٹھا کر کے رکھ دیا. میں چاہوں گا آپ یہ دونوں کتابوں کو ضرور پڑھیے. دونوں کتابیں جو ہیں وہ اردو بازار لاہور سے اویلیبل ہیں. اور تفاخر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, یہ بھی میسج تھا, دعائیں بھی آپ کے لیے بہت ساری ہیں. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ شو میں آنے کا, اور آپ کی جو پوائنٹ آف ویوز ہیں they were as clear as your designation is. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اور آپ سب سے بھی دوبارہ ملاقات ہوگی. میری بات قاسم علی شاہ کو فالو کرتے رہیے, اپنا اور اپڈیٹ کے تمام لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.